बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कुरान पाक की तर्जुमे और तफसीर से पहले जो हम चंद अमूर जो बयान कर रही हूँ आपके साथ, उसमें आज दूसरी क्लास में जो चीज़ें शेयर होंगी वो है कुरान मजीद को पढ़ने और सुनने के अहकाम और उसके आदाब और कुछ ज़रूरी मसाइल के हवाले से, और साथ कुछ एक आध और चीज़ें भी साथ बयान हो जाएंगी कि तफसीर की किताबों को हम बेवजू हाथ लगाने से उसकी क्या तहकीक है, और कुरान मजीद के एजाज़ के हवाले से। कुरान मजीद जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत का इरादा करे उसको चाहिए कि अपने मुंह को हर किस्म की बदबू से अच्छी तरह साफ कर ले। ख़ास तौर पर किसी ने कच्चा लहसुन और प्याज खाने वालों को चाहिए कि अच्छी तरह अपने मुंह को साफ कर ले, और उसमें मुंह में इलायची वगैरह भी रख लेनी चाहिए ताकि खुशबू आए, क्योंकि फरिश्ते जो हैं तिलावत कुरान के दौरान हाजिर होते हैं और बदबू से इनको तकलीफ होती है और खुशबू से राहत होती है। कुरान पाक की तिलावत बावुज़ू करना मुस्तहब है। अगर कुरान मजीद को छुए बगैर ज़बानी बेवुज़ू पढ़ा जाए तो जायज़ है। इस पर तमाम मुसलमानों का इजमा है। अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम करके भी तिलावत कर सकता है। यहाँ एक चीज़ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जिस औरत को हैज़ ना हो, सिर्फ यानी कि इस्तिहाज़ा का खून जारी हो, वो बेवुज़ू के हुक्म में है। वो नमाज के किसी एक वक्त के शुरू में ही वुज़ू कर ले तो दूसरे वक्त के शुरू होने तक इसका वुज़ू रहेगा। किसी और वजह से इसका वुज़ू ना टूटे, इसमें जुम्बी और हाइज़ के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना हराम है, ख्वाह एक आयत ही क्यों ना हो या इससे कम। अलबत्ता जुम्बी और हाइज़ बगैर तलफ़्फ़ुज़ के दिल में कुरान मजीद को पढ़ सकते हैं। अलबत्ता इस पर तमाम मुसलमानों का इजमा है। तस्बीह, तहलील, तहमीद, दरूद शरीफ और दीगर तमाम अज़कार और वज़ाइफ जुम्बी और हाइज़ पढ़ सकते हैं। अगर तिलावत कुरान का कसद ना हो तो बतौर दुआ कुरान मजीद की आयत भी पढ़ सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी आपको इंफॉर्मेशन इस हवाले से मिली है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं शुक्र जब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ पढ़ सकते हैं। सवारी पर बैठते वक्त सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वाली भी आयत पढ़ सकते हैं, और मुसीबत के वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बतौर दुआ की तरह ये हो गया। और आगे किसी पाक और साफ जगह पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत यहाँ करनी चाहिए। और इसके अलावा कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और कुरान मजीद की आयत के मानी में गौर व फिक्र और तदब्बर और तफक्कुर करे। जिस आयत में ज़ौक़ और शौक़ और वजद आए उसको बार बार दोहराए। यहाँ इमाम इब्न माजा ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सुबह तक इस आयत को बार बार पढ़ते रहे। वो आयत थी, अगर तू इनको अजाब दे तो बेशक ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको बख्श दे तो तू बहुत गालिब बड़ी हिकमत वाला है। इसी तरह सहाबा कराम और फुक़हा ताबईन से मनकूल है कि उन्होंने तलावत के दौरान बाज़ आयात को बार बार पढ़ा। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए या तिलावत को सुनते हुए जब अल्लाह ताला के कहर और गज़ब, उसकी गिरफ्त
اور اس کے عذاب کی آیات سے گزریں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا چاہیے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھتے ہوئے رو، اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس قدر روتے تھے، اور قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں حضرت ابن عباس نے فرمایا، جلدی جلدی پورا قرآن پڑھنے کی بنسبت میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ صرف ایک سورت ترتیل کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ قرآن مجید میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ قرآن پاک، کچھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور وہ ان کے گلوں کے نیچے سے نہیں اترتا، لیکن جب قرآن مجید دل میں ٹھہر کر جم جائے تو نفع دیتا ہے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں قرآن جو ہے کہ زیادہ توقیر اور احترام ہے، اور اس کے دل میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اس کا مکمل احترام ملحوظ رکھے، اس دوران باتیں نہ کرے، ہنسنے سے گریز کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد کو تفسیر کی کتابوں کو بے وضو ہاتھ لگانے کی بھی کچھ تحقیق ہیں، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ تفسیر کی کتابیں جو کہ قرآن مجید کی یعنی کہ مثل ہیں، ان کو بھی بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ باقی دیگر شرعی کتابوں کا یہ حکم نہیں ہے، اس میں باقی دینی کتابوں کو بے وضو چھونا جائز ہے۔ اس میں مستحب یہ ہے کہ باقی شرعی کتابوں کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن جب جس میں جس کسی بھی چیز میں حلال اور حرام اکٹھا ہوں یا حرام کو ترجیح دی جائے، اور ہمارے اصحاب نے بھی بے وضو تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے یہ فرق نہیں کیا کہ اس کتاب میں اکثر حصہ تفسیر کا ہو یا قرآن مجید کا ہو، اور اگر وہ یہ فرق کرتے تو بہتر تھا۔ بے وضو کے لیے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا مکروہ تحریمی ہے۔ یہاں امام ابو یوسف، امام محمد کے نزدیک بھی اسی طرح احادیث اور کتب فقہ کو بھی بے وضو کا ہاتھ لگانا مکروہ ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ تحقیق شیئر کر رہی ہوں، اس لیے مختلف جو ہیں وہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے۔ یہاں تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بے وضو چھونا بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ کتابیں قرآن مجید کی آیات سے خالی نہیں ہوتی اس قول کے مطابق۔ اور اس کے بعد جن کتابوں میں ایک اور تحقیق میں یہ چیز لکھی ہے کہ جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیات زیادہ ہوں، ان کتابوں کو بے وضو چھونا مکروہ ہے۔ جن کتابوں میں قرآن مجید کی آیات کم ہوں، ان کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا جو ہے جو اعجاز، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ یہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، نہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا تتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے جبرائیل نے نازل کیا آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، واضح عربی زبان میں۔ قرآن مجید معجز کلام ہے، تمام جن اور انس مل کر بھی اس کی نظیر لانا چاہیں تو وہ اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور دن بدن دنیا میں علوم اور فنون کی ترقی ہو رہی ہے۔ اسلام کے مخالفین
اور منکرین بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود آج تک کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت کی مثال نہیں لا سکا۔ اگر کسی شخص کی قدرت میں اس کے کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت کی مثال لانا ممکن ہوتا تو وہ اب تک لا چکا ہوتا۔ قرآن مجید کی ہر صورت بلکہ ہر آیت ایک چیلنج ہے، اور اس کی ہر آیت معجزہ ہے، اور اس کی ہر آیت قرآن کریم کی صداقت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی روشن دلیل ہے۔ قرآن مجید کے معجز ہونے کے لیے یہ امر کافی ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی اس کے نظیر اور مثال نہیں لا سکا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں صرف نصیحتیں بیان کی ہیں، اور زبور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے، اور انجیل میں صرف مثالیں بیان کی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں مواعظ بھی ہے، حمد و ثنا بھی ہے، تمثیلات بھی ہیں، اور تمام خصوصیات ہیں جو کتب سابقہ میں تھیں۔ قرآن مجید میں ایسے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں جو عہد و رسالت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے نظام حیات کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ اب آپ کے ساتھ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کا موضع ہونا وہ بھی کچھ بیان کر لیتی ہوں کہ قرآن مجید میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کی عبارت ایسی فصیح اور بلیغ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغا حیران اور ششدر رہ گئے۔ ان کو یہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے مضامین میں توحید اور رسالت ہے، ہدایت ہے، ترغیب اور ترہیب ہے، وعد اور وعید ہے، امر اور زجر ہے، قصص ہیں، دلائل ہیں، مثالیں ہیں، حقائق کائنات ہیں اور ان کے اسرار ہیں، ماضی اور مستقبل کے واقعات ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اور بے کثرت پیشن گوئیاں ہیں جو حرف پہ حرف صادق ہوئیں اور مسلسل صادق ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کے مضامین جس نظم اور عبارت میں بیان کیے گئے ہیں ان کے معجز ہونے کا اور انسان کی قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک فصیح اور بلیغ انسان جب ایک خطبہ یا قصیدہ لکھتا ہے تو اس میں اپنی تمام صلاحیت جو ہے وہ سامنے لے کر آتا ہے، پھر اس میں مسلسل غور کرتا رہتا ہے، اور کئی لفظ یعنی کہ اس کو یعنی کہ ریموو کر دیتا ہے، حذف کرتا ہے، کئی جملے تبدیل کرتا ہے، لکھتا ہے، مٹاتا ہے، پھر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر کسی اور شخص کو دکھاتا ہے، اور اس کی پھر کافی اس کی جو تحقیق ہوتی ہے، اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے غور و فکر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، پھر بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں اب کوئی لفظ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا کوئی جملہ حذف نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا چاہیں تو تمام لغت عرب کو چھاننے کے بعد بھی اس لفظ کا متبادل نہیں مل سکتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ یہ کلام معجزہ ہے اور انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البدی یہ کلام پیش کیا، جبکہ آپ امی تھے، کسی مکتب میں لکھنے پڑھنے کبھی نہیں گئے تھے۔ یہ ایسا کلام ہے، اس کی ہر آیت میں اعجاز ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کفار عرب میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کو جب پہلی بار سنا تو سنتے ہی اس کا اعجاز کو جان لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ بعض نے اس کا اعجاز کو جانا لیکن انہوں نے کفر کیا۔ کسی نے کہا یہ شعر ہے، کسی نے کہا کہانت ہے، کسی نے کہا یہ سحر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جو سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سنتے ہی اسلام کی دہلیز پر قبول اسلام کے لیے جا پہنچے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں یہاں فرمایا کہ پس اس نے کہا یہ وہی جادو ہے جو پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ محض بشر ہی کا قول ہے۔ اور اس کے بعد کمی اور زیادتی نہ ہو سکنے کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا، قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں سے کسی لفظ کو کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا محافظ ہے، اس لیے اس میں کوئی صورت، بلکہ کوئی آیت، بلکہ کوئی لفظ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس چیلنج کو 14 صدیاں گزر گئیں اور اسلام کٹر سے کٹر مخالف بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں فلاں صورت یا فلاں آیت یا فلاں لفظ کم ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہ قرآن بہت معزز کتاب ہے، باطل یعنی اس میں سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قرآن مجید میں کسی لفظ کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ 1400 سال گزر چکے ہیں اور کوئی بڑے سے بڑا منکر اسلام بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت میں تحریف ہو گئی۔ پہلے قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں تھا، اس کو بعد میں ملایا گیا۔ قرآن مجید میں کسی لفظ کے کم نہ ہو سکنے اور زیادہ نہ ہو سکنے کے ان دونوں دعووں کی صداقت قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی قرآن مجید کا معجز ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور جو کام وہ پہلے کر چکے ہیں ان کی وجہ سے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں قرآن پاک کی پیشن گوئی فرمائی۔ یہاں اس آیت میں قرآن پاک نے پیشن گوئی فرما دی کہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی قرآن کے منکر اور مخالف تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلام اور قرآن کی تکذیب کے لیے موت کی تمنا کرتے، لیکن وہ موت کی تمنا نہ کر سکے اور قرآن مجید کا صدق ظاہر ہو گیا، اور یہ قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن نے مخالفین کے دلوں کے متعلق پیش گوئی کی اور قرآن مجید کی پیش گوئی کے خلاف دل میں خیال تک نہ لا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ جاہل لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے ان سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو پیش گوئیوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا معجز ہونا ثابت کرتی ہیں۔ حقائق کائنات کی خبر دینے کے اعتبار سے قرآن کا معجز ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک نظام کا پابند کیا ہے، ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک چل رہا ہے۔ قدیم فلسفیوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین ساکن ہے، چاند اور سورج دیگر کواکب سیارہ حرکت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے یہ کہا زمین متحرک ہے، چاند سورج وغیرہ ستارے ساکن ہیں، اور اس کے بعد کئی چیزوں کی سرچ جو ہے سائنسدانوں نے کی۔ ایک سائنسدان نے طالب علم سے کہا کہ قرآن میں ہے سورج اور چاند متحرک ہیں، تو اس نے کہا یہ غلط ہے، سورج اور چاند ساکن ہیں۔ میرا اس وقت تک بھی یہی ایمان تھا کہ صحیح وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ اس کے بعد چاند اور سورج بھی متحرک ہیں، جس حقیقت کو سائنسدانوں نے مشاہدات کیے، تجربات کیے، تحقیق سے پایا۔ اب سے 1400 سال پہلے ایک امی نبی نے بغیر کسی بھی انویسٹیگیشن کے، کسی بھی تجربات سے سورج اور چاند اور دونوں حرکت کر رہے ہیں، ہر سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ اس سے چھپا رہتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا، 1400 سال بعد سائنس نے اس کی تصدیق کر دی۔ کہا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا یہ کبھی انسان کا کلام نہیں تھا بلکہ وحی الہی تھا۔ یہ قرآن کریم کا عظیم معجزہ ہے جو قرآن نے کہا تھا 1400 سال بعد علم اور سائنس نے اس کی حرف بے حرف تصدیق کر دی۔ قرآن پاک نے فرمایا، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تم کو پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ اس کے بعد قرآن مجید کا معجزہ ہونا 10 اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی حسین نظم اور عبارت میں نازل ہوا جو بالکل منفرد ہے۔
اس سے پہلے زبان عرب میں اس کی کوئی مثال تھی نہ کسی اور زبان میں، کیونکہ اس سے پہلے اصناف کلام میں یا شعر تھا یا کہانت تھی یا سحر تھا۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ یہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مکہ میں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو تمہارے دین پر ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ میں نے پوچھا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا لوگ ان کو شاعر، کاہن اور ساحر کہتے ہیں۔ حضرت انیس خود شاعر تھے۔ انہوں نے کہا بخدا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، یہ کاہنوں کا قول نہیں ہے۔ میں نے اس کلام کا شعر کی تمام اصناف اور اقسام سے تقابل کر کے دیکھا، یہ شعر نہیں ہے، بخدا وہ سچے ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، حامیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے جو نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحیم ہے، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں وضاحت سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ عربی قرآن پاک عربی میں پڑھا جاتا ہے، علم والے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے، سو اکثر لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا تو وہ نہیں جانتے۔ قرآن مجید کے خطاب میں ایسی جلالت اور عظمت ہے جو کسی اور خطاب میں متصور نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں ظاہر ہیں قاف، قرآن کریم کی قسم، بلکہ ان پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ تو کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ لوٹنا تو فہم سے بعید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ کی ہے جو واحد ہے، سب پر غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام نے ایمان اور اعمال صالح کی اعلیٰ روایات قائم کیں۔ اللہ تعالیٰ کے خلفاء راشدین کے خلاف کو روئے زمین پر عرصہ دراز تک قائم رکھا، جب تک مسلمان اسلام پر کاربند رہے، تبلیغ اسلام میں سرگرم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا کی، اس زمانے میں سرخ رو رکھا۔ اور یہاں قرآن مجید میں حلال اور حرام اور دیگر احکام شریعہ کا بیان ہے جو نوع انسانی کے لیے مکمل دستور حیات ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بلیغ حکمتیں بیان کی گئیں جو عادتاً ایک انسان نہیں بیان کر سکتا۔ قرآن مجید میں تناسب اور یکسانیت ہے، اس میں ظاہراً اور باطناً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر قرآن پاک اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن مجید میں تناسب دو اعتبار سے ہے۔ ایک تو یہ ہے قرآن مجید کی تمام آیات فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجز ہیں، اور ایک آیت بھی ایسی نہیں جو فصاحت اور بلاغت میں درجہ اعجاز سے کم ہو۔ اس کے برعکس انسان کے کلام میں عادتاً یکسانیت نہیں ہوتی۔ بعض جملے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور بعض سرسری ہوتے ہیں۔ بعض کتابوں میں شروع میں تو بہت تحقیق ہوتی ہے اور بعد میں محض یعنی کہ بھرتی ہوتی ہیں۔ اس طرح شروعات میں، ابتدا میں بہت تفصیل کی جاتی ہے اور بعد میں صرف برائے نام شرح ہوتی ہے۔ اول تا آخر پوری کتاب میں ایک معیار کو قائم رکھنا یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، صرف اسی قادر و قیوم کے کلام کا اعجاز ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان نسیان اور خطا کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے اور غلطی کا پتلا ہے۔ وہ ایک جگہ کچھ لکھتا ہے اور دوسری جگہ کچھ لکھ دیتا ہے، وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے تناقض اور اختلاف سے برہ ہونا یہ اللہ رب العزت ہی کے کلام کو زیبا ہے، یہ اسی کے کلام کا خاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے سوا کسی کتاب کے لیے عصمت کو مقرر نہیں کیا، یہ کسی اور کتاب کی عصمت پر راضی نہیں ہے، یہ صرف اس کی کتاب کی شان ہے جس کے حق میں فرما دیا اس کتاب میں باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ تو پیچھے سے۔ قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں میں خطائیں اور لغزشیں واقع ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان کی تصنیفات ہیں، اور خطا اور لغزش انسان کی سرشت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے، لہٰذا تم کو اس کتاب میں جو بات کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ملے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ یہاں
الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں جو میں نے شیئر کی قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پہلے، تاکہ ہم اس کی کچھ بیسک چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا اور اس کو ثابت قدم رکھنے والا بنائے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔